बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 10 दिसंबर है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इरफान हाशमी ऑफिशियल को भी आप सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट है जी कि हमने इन द कमिंग ईयर अपना जो 1 मिलियन का टारगेट है इसे ज़रूर अचीव करना है। और सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में कुछ लोगों का कब्ज़ा होने जा रहा है और सोशल मीडिया को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले दिनों में आप बहुत सारे वाक़यात देखेंगे। और ऐसे में इंडिपेंडेंट आवाज़ें पाकिस्तान के मीडिया पर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपकी सपोर्ट अगर इसी तरह चलती रही तो इंशाल्लाह ये हम 1 मिलियन का नंबर ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान को एक ख़तरनाक जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ये कैसे मुमकिन होगा, ऑप्शंस क्या हैं और हुकूमत क्या इस हवाले से बता रही है। जिन लोगों से मेरी बात हुई वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। बहनों के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी एक रद्दमल आया। ये रद्दमल कितना स्ट्रॉन्ग था इसका भी एक जायज़ा रखेंगे आपके सामने। तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि सबसे अहम जो आपका सवाल हमेशा से कमेंट सेक्शन में होता है कि ऑप्शंस भी आप दिया करें, बताया करें तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है और क्या नहीं। तो इन तमाम ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पाकिस्तान में IMF की एक और ख़तरनाक रिपोर्ट और रजब भट्ट साहब क्या एक नया मोहरा है, इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान की अदालतों में इमरान खान को अंदर अपनी गाड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं है। ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान का और मुल्क में जो वोट बैंक है, जो मैंडेट है वो इमरान खान के साथ है, उसकी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। लेकिन एक यूट्यूबर को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है, कंपैरिजन दोस्तों आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर KP खैबर पख्तूनख्वा 17 ममालिक में जीत गया, ये खबर क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर दोस्तों, पाकिस्तान में तारीख बदल गई मगर इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई। जहां पर तारीख बदल रही थी वहीं पर एक नई तारीख लिखी जा रही थी। 3 बहनें नहयती अपने भाई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अडयाला जेल पहुंचती हैं और बार बार पहुंचती हैं, मगर उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने तहरीक इंसाफ में जितनी भी प्रॉक्सीज थी इनके चेहरों को पाकिस्तान की आवाम के सामने नुमाया कर दिया। इनके चेहरों पर जो मास्क थे वो एक एक करके गिर रहे हैं। जहां पर रात ये ऑपरेशन हो रहा था, ये हुकूमत बेनकाब हुई, इस्टेब्लिशमेंट बेनकाब हुई, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी बेनकाब हुई है। कौन इमरान खान का सच्चा सिपाही है, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कौन जंग लड़ेगा और पाकिस्तान में आईन और कानून के साथ कौन खड़ा है और बहनों की इस जंग में किस तरह आगे से लीड करेगा, ये हमने कल रात देख लिया। दोस्तों, तहरीक इंसाफ का पहला रद्दमल आ गया है और इनके इस रद्दमल से पहले पाकिस्तान की हुकूमत का रद्दमल आया। आप देखें कि रद्दमल इनका आना चाहिए था लेकिन हुकूमत का रद्दमल आ गया और उन्होंने एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सर इस वक्त सफाइयाँ दे रही है और वो लोग जो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खिसक रहे थे, सर्दी बढ़ रही थी, लेकिन बहनें वहाँ पर खड़ी रही क्योंकि भाई है ना, कोई सियासतदान नहीं था जिसके पीछे टिकट की लालच लेकर कुछ लोग पहुँच जाएंगे या टिकट होल्डर्स पहुंच जाएंगे कि भाई हमने तो वादा किया है और वादा जब करेंगे तो पूरा करेंगे। ये बहनें थी, ये खून का रिश्ता था, इसीलिए वो डट के खड़ी रही और जब तक हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी हम अपने भाई को इस तरह तनतनहा छोड़कर नहीं जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप की सफाइयाँ आ रही हैं ज़रा इसे मुलाहिजा कीजिएगा। और लोगों ने ऑब्वियसली एक अपना मौक़िफ़ भी बयान किया जिसमें वो ये कहते हैं, सलमान अकरम राजा साहब सबसे टॉप पे थे। सुने ज़रा अल्फाज क्या हैं कि हम में से कुछ 12 घंटे अडयाला के बाहर रहे, करीबी वॉशरूम सील थे, सर्दी शदीद होती गई। 1 बजे रात हमदर्द दोस्त का पैगाम कि धरना मौखर किया जाए, बहनों तक ये पैगाम पहुंचाया। वो भाई से मुलाकात की यकीन दहानी चाहती थी। 2 बजे बर्बरियत बर्पा की गई, बहनों को ज़ख्म मामूली हैं, शायद खटक की टांग फ्रैक्चर होगी। पाकिस्तान की जमहूरियत को जो ज़ख्म दिए जा रहे हैं, देख रहे हो यार। आज तुम कहते हो कि ज़ख्म मामूली हैं तो कोई बात नहीं, क्या मतलब इस बात का। पाकिस्तान की आवाम ले आपकी सलमान अकरम राजा साहब, आप एहतजाज मटीरियल नहीं होंगे और इस ताकत ने, जुल्म और बर्बरियत ने इन तीनों बहनों को पाकिस्तान में एहतजाज मटीरियल बना दिया। जिन्होंने कभी जेलें नहीं देखी थी उनको आपने जेलें दिखाई और पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। आज
جہاں پر یہ احتجاج مٹیریل بن گئی، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ مزاحمت کی علامت بن گئی ہیں۔ پاکستان کے سر کسی بھی سیاسی گھرانے میں آپ کو ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی، عامر کے ادوار کے اندر بھی، کہ جب گھر کی خواتین کو اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہو، نشانہ لے کر واٹر کینن سے ان کو زمین پر گرایا جائے، ان کو گھسیٹا جائے، ان کو زخم دیے جائیں، اور پھر سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ زخم تو معمولی ہیں۔ جو پاکستان کی سر جمہوریت کو زخم مل رہا ہے۔ آج اس ملک کے اندر سر ایک بحث انیشیٹ کر دی گئی ہے کہ یہ عشق عمران اور عشق پاکستان میں ہمیں واضح ایک لکیر کھینچنی ہے، تو ان تمام لوگوں کے لیے کہ یہ عشق عمران نہیں ہے، یہ عشق پاکستان ہے۔ اس ملک کے اندر جمہوریت کہ جب بھی بات آئے گی ساتھ عمران خان کا ذکر بھی ہوگا، کیونکہ عمران خان اپنے اقتدار کے لیے جیل میں اس وقت ایک قید نہیں کاٹ رہا، بلکہ یہ جو قربانی عمران خان دے رہا ہے وہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے دے رہا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ ہے، پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ان جابر حکمرانوں کو مسلط دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ پاکستان کی عوام اگر چاہے تو اس نظام کو الٹا کر رکھ سکتی ہے، یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے۔ عمران خان اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، وہ اپنی حکومت کے لیے نہیں۔ اگر اس نے حکومت لینی ہوتی، یہ جو کنفیوژن اس وقت کریٹ کی جا رہی ہے، میں آپ کے سامنے 2 ایگزامپلز رکھ دیتا ہوں۔ کبھی بھی عمران خان اپنی حکومت کو قربان نہ کرتے، اور یہ کہتے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے حکومت کو قربان کر دیتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ عمران خان کو ووٹ ملے گا، نواز شریف کو ملے گا، بھٹو خاندان کو ملے گا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، ہائبرڈ نظام کو، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ عمران خان نے اپنے صوبے کی 2 حکومتوں کو قربان کیا سر۔ 2 حکومتوں کو قربان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں پر تو لوگ جو ایک چھوٹی سی کرسی نہیں چھوڑتے، اور وہی چھوٹی چھوٹی جو کرسیاں ہیں وہ خاندان کے لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں، بلکہ جہاز کی سیٹیں بھی خاندان کے لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ لیکن عمران خان نے صوبوں کی حکومتوں کو قربان کیا۔ اگر وہ چاہتا تو 8 فروری کی رات بھی ملک کے اندر اپنی حکومت بنا کر اپنے تمام کیسز ختم کروا سکتا تھا، لیکن اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا اگر اسے پاکستان میں حکومت بنانے کی لالچ ہوتی۔ عمران خان سر کبھی بھی حکومت بنانے کے لیے یہ جدوجہد نہیں کر رہے، بلکہ اب وہ ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ آپ انہیں حکومت دیں نہ دیں، آپ انہیں آزاد کریں نہ کریں، سر تاریخ لکھی جا چکی ہے، اور اس تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے اب یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کا سہارا لیا جائے گا۔ اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سہیل افریدی صاحب کا ریاکشن، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم، جبر اور فسطائیت سب لکھا جا رہا ہے اور سب یاد رکھا جائے گا۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، چونکہ میرا رب جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ جمہوریت میں کرسی کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس۔ ہمارا ہر ایک قدم آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد میں ہم نے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ اس کے باوجود کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کی بہنوں پر تشدد کیا گیا، ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، کل ان پر سردی کی ٹھنڈی رات میں پانی پھینکا گیا، ان کو ایک دفعہ پھر زمین پر گرایا گیا۔ یہ پنجاب کے ضلع راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر کیا گیا۔ اسی صوبے میں ایک عورت کی جعلی حکومت ہے، یعنی مریم نواز کی وہ بات کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم جب کل ہماری باری آئے گی اور پھر عورت کارڈ کھیلنے والوں کے ساتھ بھی کوئی جواز نہیں ہوگا، اور جو ان کو لائے ہیں اور جن کے دم پر یہ اچھل رہے ہیں، تو 1973 سے لے کر آج تک وہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن پہلی دفعہ ایک سیاسی حکومت، جعلی حکومت 3.5 سال سے مسلسل جبر کے تمام ریکارڈ جو ہے وہ توڑ گئے۔ جنید اکبر صاحب کی بھی گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ جمعرات کو آئیں گے؟ سر جمعرات کو وہ ضرور آئیں گے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ریاست ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، کیونکہ ان کی ملاقات کا دن ہے، اور کیا بہنیں بھی ان کے ہمراہ ہوں گی۔ یہ بھی فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی۔ لیکن ایک چیز ضرور اب سہیل افریدی صاحب، چونکہ جس طرح ان کے دن گزر رہے ہیں، 2 سوال ان سے ہوں گے۔ ایک تو پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے راستے نکالے؟ کیا آپ نے طاقت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ آپ نے انقلاب کا راستہ اختیار کر لیا؟ یہ تمام اب سوالات سہیل افریدی سے ہوں گے۔ تو جتنی جلدی وہ اس کرسی پر آئے ہیں، اور اوبیسلی سوالات کا سلسلہ بھی اب شروع ہونے والا ہے، تو یہاں پر بھی سہیل افریدی کو اپنی اسٹریٹجی بڑی واضح کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اڈیالہ جیل جائیں اور آپ کی ملاقات نہ ہو۔ اور علی امین گنڈا پور کے اوپر کیا الزام تھا، کیا ان سے گلہ ہوتا تھا کہ یہ ہر چیز کو عمران خان سے جوڑ دیتے ہیں، کہ عمران خان کہیں گے تو ہم نکلیں گے، عمران خان کا اشارہ ہوگا تو ہم انقلاب برپا کریں گے۔ دیکھیں سسٹم جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حالات ہیں نا، ایک حد تک آپ لنگر آن چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے فوری فیصلے نہ کیے تو سر اس کی ایک بڑی قیمت آپ لوگوں نے ادا نہیں کرنی، یہ عمران خان کو یا پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی۔ عمران خان تو اپنے حصے کی قربانی دے رہا ہے، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں اس کا فیصلہ آپ نے بہت جلدی کرنا ہے۔ جنید اکبر صاحب،
معاملہ سیاسی بیانات کا ہے. آپ کی یہ دلیل بالکل کمزور ہے کہ خان صاحب سے ملاقاتیں اس لیے بند ہیں کہ جو بھی ان سے ملاقات کرنے جاتا ہے باہر آ کر سیاسی گفتگو شروع کر دیتا ہے. آج کچھ لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹس بھی کی اور اس بیانیے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگ پرانے صحافیوں کو نکال کر ان کی گفتگو، ان کی یادداشتیں، نئی یادداشتیں پرانی یادداشتوں میں ایڈجسٹ کی جا رہی ہیں، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جا کر اپنے پروگرامز میں کہو کہ جب ہم میاں صاحب سے ملتے تھے اور جب ہم نے مریم سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں کہا گیا کہ ہمیں یہاں پر سیاسی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگوں نے تو یہ بھی کلیم کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک فون تھا اور وہ فون کس نے پہنچایا اور وہ کس سے بات کرتے تھے اور کیا پیغامات دیے جا رہے تھے، اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اس سے پہلے کہ آپ اس قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں اور جس طرح سے آپ اس وقت بیانیہ بنا رہے ہیں، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بشرا بی بی تو سر سیاسی گفتگو نہیں کرتی نا. چلیں ان کے خاندان کے لوگوں نے کتنے باہر آ کر پیغامات دیے، انہوں نے تو کوئی گفتگو نہیں کی. ان کی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے ملاقات بند ہے اور یہ ملاقات نہیں ہو رہی. اچھا اگر ملاقات ہو بھی جائے اور کوئی آ کر باہر پیغام دے تو کسی نے اس پہ بلیو نہیں کرنا، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی. تو وہاں پر حکومت کا کیا موقف ہے کہ سر یہ سیاست کرتے ہیں باہر بھی اندر بھی، تو بشرا بی بی کی ملاقات کروائی جائے، لیکن وہ بھی ملاقات جو ہے بند ہے. فضل الرحمان صاحب کا جی اس کے اوپر ایک ریئیکشن آیا اور فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر پرامن آئینی احتجاج پرتشدد افسوسناک ہے. جیل میں قید کسی بھی شخص سے ملاقات اس کے ورثاء کا آئینی حق ہے. پارلیمنٹیرینز اور اپوزیشن رہنماؤں پر تشدد آمریت کی علامت ہے. جمہوری روایات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. خواتین کا احترام مشرقی اور اسلامی روایات کا حصہ. تو سر آپ جیسے لوگ جو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو نام لے کر تنقید نہیں کر سکتے، وہ کیا پاکستان میں انقلاب برپا کریں گے اور کیا کسی سے مطالبہ کریں گے؟ یہ عام آدمی کے مقدمے کو کیسے لڑیں گے جب پاکستان میں ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی آواز بلند نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں جی کہ جیل میں کسی بھی شخص کی ملاقات ان کے ورثاء سے کہو کہ عمران خان اور اس کی بہنوں سے ملاقات کرواؤ، اور یہ جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے ایسا بیان اس لیے جاری نہیں کرنا چونکہ سر انہیں بھی ایک طرح سے کلین چٹ دی گئی ہے، انہیں بھی ایک لائف لائن دی گئی ہوئی ہے کہ آپ نے جو کرنا کریں، لیکن آپ کو ہم کسی صورت بھی آپ کے خلاف نہ مقدمہ درج کیا جائے گا، نہ آپ کے گھر پہ ریڈ ہوگی، نہ ہی آپ کو غدار وطن کہا جائے گا، اور ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. آپ کو سر 7 خون بھی معاف ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. آپ تمام دوستوں کے کمنٹس اور سوالات کے تناظر میں ہم نے یہ سیکشن ترتیب دیا. پاکستان تحریک انصاف کو سر ایک تو اگلے 5 سال کی تیاری کرنی ہے. یاد رکھیے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے، ایک تو انٹرا پارٹی الیکشنز، آپ کو الیکشن کمیشن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا. اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ بطور جماعت آپ کیا کریں گے؟ انٹرا پارٹی الیکشنز دوبارہ کروائے جائیں، پاکستان تحریک انصاف کو تمام صوبوں میں دوبارہ آرگنائز کیا جائے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے الیکشنز جو ہیں اسے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلا کر دکھائیں کہ سر ملک میں تو جمہوریت نہیں ہے، ہم آپ کو اپنی جماعت میں جمہوریت دکھاتے ہیں، اور یہاں پر ایک ورکر وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے، یہاں پہ ایک ورکر چیئرمین بھی بن سکتا ہے، اور اسے ہی ہم جمہوریت کہتے ہیں. پھر یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہم اس پارٹی پر قبضہ کر لیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی جماعت نہیں ہے، عمران خان کی جماعت نہیں، یہ ہماری جماعت ہے، ان سب کو بھی ایک جواب مل جائے گا. تو انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کو کروانے چاہیے، یا کم از کم اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروا سکتے، اس پوزیشن میں نہیں ہے، کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو آرگنائزیشن کے لیول پہ جو سٹرکچر ہے آپ اسے دوبارہ ری آرگنائز کریں، لوگوں کو ذمہ داریاں دیں، اور اب جب آپ کی ملاقات ہوئی یہ معاملہ آپ کو عمران خان کے سامنے ضرور رکھنا چاہیے. قیادت کی تبدیلی سر بہت ضروری ہے. بریسٹر گوہر یقیناً احتجاج مٹیریل نہیں ہے. بریسٹر گوہر جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ایسی سیاست کی ضرورت بھی اب نہیں رہی. سر پاور پالیٹکس میں ایسی سیاست نہیں چلتی، یا تو آپ مزاحمت کرتے ہیں یا پھر مفاہمت کی جاتی ہے. نہ یہاں پہ مفاہمت ہو رہی ہے اور نہ ہی یہاں پہ مزاحمت ہو رہی ہے. تو یہ پارٹی کی قیادت کا مسئلہ ہے سر. جو شخص رات کو جب بہنوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا وہ وہاں سے غائب ہو جائے یا پہنچے ہی نہ، اور باقی قیادت بھی غائب ہو جائے، تو اس لیے قیادت کی تبدیلی ہی واحد راستہ ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس جہاں جہاں سے بھی جس ملک سے آپریٹ کیے جاتے ہیں، اور وہ قیادت جو پاکستان میں موجود ہے، سر جب تک یہ ایک پیج پر نہیں آئیں گے نا، تحریک انصاف کے خلاف اسی طرح سازشیں ہوں گی. میں تو حیران رہ گیا شفیع جان صاحب کی گفتگو سن کے. قابل احترام ہے کیونکہ اس دور میں ٹی وی پر بیٹھ کر وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہتے ہیں کہ آپ کو، اور جن لوگوں نے یہ بیانات دی ان کو معافی مانگنی پڑے گی. تو قابل احترام ہے کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر یہ تمام باتیں کر رہے ہیں.
لیکن یہ بات ہمیں ضرور سمجھائی جائے، اور جہاں سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے آپ کے ورکر کے لیے، عام جو امپریشن جاتا ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم اور پاکستان میں جو سیاسی قیادت ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے، اس کا نقصان سر یہ ہو رہا ہے کہ کنفیوژن پھیل رہی ہے۔ آپ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ پیغام کیسے باہر آتا ہے، کیسے پہنچایا جاتا ہے، تو اس پیغام کی پھر کیا اہمیت رہ جائے گی جو جیل سے آیا اور اس کو ٹویٹ کر دیا گیا؟ تو اس پہ سوشل میڈیا اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے۔ جب بیرسٹر گوہر پہ تنقید ہوگی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جب سلمان اکرم راجہ کے بیانات اور احتجاج میٹیریل کی سٹیٹمنٹ کے اوپر ان پر تنقید ہوگی، تو سر عوام تو آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ یونیفیکیشن یہ جو ہے آپ کی پالیسی کی، یہ بہت ہی ضروری ہے، اور جب تک آپ ایک پیج پر نہیں ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر پراکسیز کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف میں جو بیانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کو پارٹی سے الگ نہیں کیا جائے گا، تو پھر مختلف افواہیں آپ کی پالیسی کی جگہ لے لیں گی۔ سلمان اکرم راجہ نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ جناب میری تو پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کی جو ٹیمیں ہیں، میری تو ان سے خود نہیں بنتی، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ عمران خان کا یہ فیصلہ تھا نا، تو کیا وہ لوگ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ یا تو کہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا، یہ بھی بات نہیں ہے۔ تو جب تک پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کی ٹیم کو ایک پیج پر لے کر نہیں چلے گی، سر یہی کچھ ہوگا، اور یہی کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ میں نے تو اس سے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا سر ایک حل ہے۔ اگر کوئی شخصیت پاکستان تحریک انصاف میں قابل قبول نہیں ہے تو آپ کو یہ تمام قیادت علیمہ خان یا باقی خاندان کے لوگوں کے حوالے کر دینی چاہیے، اس کے اوپر تو کنسنسس ہوگا، اور پھر وہ لوگ جو خاندان سے بغض رکھتے ہیں، وہ لوگ جو عمران خان سے بغض رکھتے ہیں اور عمران خان کے خلاف پراکسی بن کر کام کر رہے تھے، وہ بھی ایکسپوز ہوں گے۔ وہ باتیں کریں گے نا کہ ہم بہن کو نہیں مانتے، ہم قربانیاں دے کر تھک گئے اور دیکھیں ان کو اپنے لا کر بٹھا دیا۔ یہاں پر ایک ایسی قیادت کا آنا بہت ضروری ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام دھڑوں کو اکٹھا کرے، پنجاب کو اکٹھا کرے، کراچی کو، سندھ کو اکٹھا کرے، بلوچستان کو اکٹھا کرے۔ ہر شخص اپنے لیول پر قربانی دے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور جب تک آپ اکٹھے ہو کر ایک پیج پر آ کر کوشش نہیں کریں گے، آپ کو کبھی بھی منزل نہیں ملے گی۔ میں پچھلے 2 برسوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تمام قیادت، جب بھی عمران خان کی کوئی بات آتی ہے تو آپ اسے سب بیٹھ کر اس پہ بات کریں اور پریس کانفرنس کر دیں۔ سر پچھلے 2 برسوں میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی چیپٹر کو اکٹھے ہو کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ اپنی میٹنگز اکٹھے نہیں کر سکتے، جو ان کی کور کمیٹی اور باقی سیاسی کمیٹیز کی میٹنگز ہیں، وہاں پر بھی کوئی شخص اگر آپ کی مرضی کا یا آپ کے خلاف بیٹھا ہو تو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اپنی پرسنل میٹنگز اکٹھی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے اکٹھا کرنا ہے، یہ بھی اس میں اہم سوال ہے۔ تو آپ کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور وہ لیڈرشپ خاندان کے لوگوں سے کے علاوہ آپ کو، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی، اگر آپ کو نظر آتی ہے تو ضرور اس کے اوپر کمنٹ کیجئے گا۔ اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ ہر 3-4 مہینے کے بعد ایک شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے کہ عمران خان کو کسی اور جیل میں منتقل کر دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک جیل کا وزیر داخلہ نے دورہ بھی کیا، اور اس جیل کے کمرے، بیرکیں، لے آؤٹ پلان سارا جو ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر نشر بھی کیا گیا، دکھایا گیا کہ یہ ایک نئی جیل ہے۔ تو اس وقت سے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ شاید عمران خان کو کہیں اور منتقل کر دیا جائے گا۔ اب آپشنز کیا کیا رکھے گئے اور حکومت کیا کہتی ہے، پہلے میں یہ حصہ کور کر لوں اور پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور پھر یہ سسٹم کی کس طرح ایک ہار ہے، اس پر بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ دوستو پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کو یہ پیغام مسلسل پہنچایا گیا، بار بار پہنچایا گیا کہ ہم آپ کو کہیں اور منتقل کر دیتے ہیں، برنگالہ چلے جائیں، ریسٹ ہاؤس کوئی جس کو جیل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، مری کا کوئی ریسٹ ہاؤس، آپ کو ہم وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں اور آپ بس خاموش رہیں، اور آپ نے پاکستان کی سیاست پہ بات نہیں کری۔ خان صاحب نے کہا کہ بھئی ایسے تو نہیں چلے گا، اور میں تمہاری کسی ایسی آفر کو قبول نہیں کروں گا، بلکہ بشرا بی بی کو بنی گالہ ان لوگوں نے بھیج دیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب کھانے میں مرچیں اور پھر بلیچ ڈالنے کی شکایت کی گئی، اور پھر انہوں نے ایک درخواست دی۔ مقصد کیا تھا کہ عمران خان کو کمزور کیا جائے کہ دیکھو وہ تو یاشی کر رہا ہے، وہ ریسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے، ککڑ کھا رہا ہے۔ آج جیل کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ دیسی ککڑ اور مچھلی باہر سے آتی ہے اور وی وی آئی پی قیدی ہے، تو اگر عمران خان بنی گالہ یا کہیں اور چلے جاتے تو یقیناً یہ بیانیہ بننا تھا۔ تو بشرا بی بی نے درخواست دے کر دوبارہ بنی گالہ سے یہ اڈیالہ جیل آئی، تاکہ ایسے لوگوں کو ان کو منہ کی کھانی پڑے جو میاں بیوی کے آپس کے رشتے کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ پہلے عدت میں نکاح کا کیس، اور پھر اس کے بعد عمران خان کو چھوڑ کر بشرا بی بی چلی گئی اس قسم کی باتیں اور بیانیہ بنا کر۔ تو یہ تو ہو گیا ناکام آپ کا منصوبہ۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آفرز جو ہیں وہ ہم لے کر گئے، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ پھر سلسلہ آ جاتا ہے کہ جب اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں کی ملاقاتیں بند ہوئی، بہنوں کی ملاقاتیں بند ہوئی، ججز کے کیسز کو جو ہے وہ لنگر آن کر دیا گیا،
तो एक गैप क्रिएट हुआ कि ना अंदर से पैगाम आएगा, ना बाहर पैगाम जाएगा, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहीं हमें इमरान खान के बयानात के ज़रिए जो है वो ज़िंदा नज़र आएगी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता क्यों ना इनसे ये लाइफ लाइन छीन लें। मुलाकातें बंद हो जाती हैं, इमरान खान की बहनों से मुलाकातों को रोक दिया जाता है। फिर एक एक बहन को अंदर भेजा गया कि अच्छा ये बहन जो है शायद बात ना करे, दूसरी ना करे, अलीमा खान करती है, चलो इसको रोक लेते हैं। अब ये सिलसिला भी बंद हो गया। ये क्यों कर रहे थे? इसलिए कि इमरान खान का पैगाम जब बाहर आता है ना सर, तो उसके ऊपर एक तहरीक चलती है, तहरीक इंसाफ उसके ऊपर अपना बयानिया लाएमल तैयार करती है, और कुछ लोगों की सियासत जिंदा हो जाती है और कुछ लोगों की सहाफत जिंदा हो जाती है। जब इन्होंने देखा कि सब कुछ हमने बंद कर दिया, बहनों पे जुल्म किया, वाटर कैनन चला लिए, लेकिन अब बहनें बाज नहीं आ रही, तो अब हुकूमत ये सोच रही है कि क्यों ना हम इन्हें किसी ऐसी जेल में मुंतकिल कर दें जहां पे पहुंचना मुश्किल हो जाए। और जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान का कानून है। और फैसला ये किया गया कि मिलिट्री कोर्ट में जिन लोगों को सजाएं दी जाएंगी, चाहे वो सिविल हों या यूनिफॉर्म साबिक फौजी अफसरान या बाकी लोग, उनको एक अलग जेल में रखा जाए। तो आपको तरमीम करनी पड़ेगी, और इसका टारगेट जो है वो 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता लोगों के हवाले से बात जो है वो की जा रही है। अब खान साहब को तो इसमें नहीं रखा जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि आपने मिलिट्री कोर्ट से तो आपका केस जो है वो नहीं चला, ना ही वहाँ से सज़ा मिली, और अगर आप चलाने की कोशिश भी करेंगे तो ये भी इनको बता दिया गया कि अगर तुम पार्टी पर पाबंदी लगाओगे तो तुम्हारा इंटरनेशनली जो स्टेटस है उसमें मुश्किल आ सकती है, यूरोपीय यूनियन एक्टिव हो जाएगा। और अगर इमरान खान को अगर एक मिलिट्री कोर्ट से सज़ा दिलवाई गई तो फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मोहर लग जाएगी कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स एक मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा दे रही हैं। तो ये काम तो शायद नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी मैशत भी तो चलानी है ना, कि सिर्फ इंतकाम तो नहीं होगा। अच्छा, अब पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जेलें हैं जहां पे इमरान खान को भेजा जा सकता है, और ये किस तरह से एक पॉलिटिकल फैसला होगा। मच जेल बलूचिस्तान की बदनाम ज़माना, ये जो ज़िला बोलान है बलूचिस्तान का, वहाँ जी एक इलाका है मच का, तहसील है बोलान की, तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है ये कोयटा शहर से। वहाँ बताया जाता है कि एक जेल जिसका नाम मच जेल है, अंग्रेज़ों के दौर में सर इस जेल को बनाया गया था। और आपने अक्सर सुना होगा एक नाम सियासतदान लेते हैं किसी को तंग करने के लिए कि हम इन्हें मिर्ची वार्ड में रखेंगे। अब मिर्ची वार्ड जो है बदनाम ज़माना मिर्ची वार्ड है, और बताया जाता है कि बलोच अलहदगी पसंद जितने भी लोग हैं उन्हें यहाँ पर रखा गया और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बिजली के झटके, नाखून उखाड़े जाते हैं, हर किस्म का तशद्दुद उनके ऊपर किया जाता है। अब जिन लोगों को मच जेल में रखा गया, इनमें मुख्तलिफ अदवार में मारूफ सियासी, कौम परस्त रहनुमा, सहाफ़ी और कारकुन कैद रहे। इनमें नवाब अकबर बुगटी हैं, अब्दुल समद खान अचकज़ई हैं, गौस बख्श बज़ंजो हैं, गुल खान नसीर, और इसमें और भी लोग शामिल हैं जिनको इस जेल में रखा गया। अब आ जाते हैं जी सक्खर सेंट्रल जेल। अच्छा, अगर मच जेल चले गए सर, वहाँ पर जाना ही नामुमकिन है। पहले आप कोयटा जाएंगे, आपको जहाज़ की टिकट ना मिले, जिस तरह कुछ लोगों को कराची में रोक लिया गया। फिर अगर आप वहाँ पहुँच भी गए तो आपको दरवाजे पर ही रोक लिया जाएगा, और मीडिया पहुँच नहीं सकता। बलूचिस्तान की सर रिपोर्टिंग सहाफ़ियों को करने की इजाज़त नहीं है। दोनों तरफ से खौफ होता है। अगर आप जाफ़र एक्सप्रेस का मामला हुआ ना, तो इधर से भी रोक दिया गया और उधर से भी रोक दिया गया। बहुत सारे सहाफ़ियों ने मुझे बताया कि अगर हम इसे रिपोर्ट करते हैं तो एक तो सरकार तो है ही है, दूसरी तरफ से भी लोग हमारे घरों में पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुमने हमारा नाम जो है इज्जत से क्यों नहीं लिया। तो ये जो अलहदगी पसंद लोग आपको वहाँ पे इस तरह ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे, तो ये मुश्किल है, ये आसान नहीं होगा। फिर आ जाते हैं सक्खर सेंट्रल जेल। ख़ास तौर पे डेथ रो जो सजाए मौत के कैदी हैं उन्हें यहाँ पे रखा जाता है। अहम कैदी जिनमें कलदम तंजीमों के अफराद हैं, ख़तरनाक मुजरिम जो कराची से मुंतकिल किए जाते हैं, ये सक्खर सेंट्रल जेल का मामला है। फिर अटक किले का एक तारीखी पस मंज़र है, और 1581 में इसको तामीर करवाया गया, और दरिया सिंध के किनारे एक मजबूत दिफाई चौकी कायम करना थी। मकसद इसका ये था, ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान, बाचा ख़ान, वली ख़ान, नवाज शरीफ जो साजिश केस है मशहूर, उसमें इसके कैदी रहे। और 1973 के बाद इस किले में एक बड़ा सियासी मुकदमा चला, जिसमें ब्रिगेडियर FP अली हैं, मेजर जनरल नज़ीर हुसैन हैं, कर्नल इनामुर रहीम, ये तमाम लोग जो हैं, ये केस यहाँ पे चल चुका है। तो खान साहब को अगर यहाँ से मुंतकिल किया जाता है तो ये सर हुकूमत की एक बहुत बड़ी गलती होगी, और तमाम कम्युनिकेशन लिंक्स आप तोड़ दें, ख़त्म कर दें। सर पीछे भी रह किया जाता है। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि दो ही रास्ते हैं, या तो इनकलाब का रास्ता है पाकिस्तान में, या फिर आपको इंटरनेशनली ऐसे दोस्त ढूंढने पड़ेंगे जो इमरान खान का मुकदमा पाकिस्तान की हुकूमत यानी इस्टेब्लिशमेंट से लड़े, क्योंकि हुकूमत उनकी है, और इस्टेब्लिशमेंट को ये जो पैगाम है वो पहुंचाया जाए
کہ عمران خان کو آپ فوری طور پہ رہا کریں. جب تک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد اس خطے میں پورے نہیں ہوتے یہ اسی حکومت اور اسی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کریں گے. اور دوستو پاکستان کے جو سیاسی حالات کا جو ایک ڈائریکٹ تعلق ہے وہ اب امریکہ کے سیاسی حالات کے ساتھ ہے. جس طرح ہی آپ دیکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے آخری دن شروع ہوں گے پاکستان میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور یہ بہت جلدی ہوگا. میں آپ کو اس کی ایک بہت بڑی مثال دے دیتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جب اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے حکومت کی تعریفیں اور یہ ان کی کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے ایک کاز ہے, ایک مقصد ہے. اس کی آپ کو سب سے بڑی مثال ملے گی یوکرین کے اندر. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے جو زیلنسکی ہے اس کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی جان الیکشن کرواؤ. اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یوکرین کی روس کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے اس کو طول اس لیے دیا جا رہا ہے کہ انہیں الیکشن نہ کروانے پڑے. الیکشن ہو گئے تو پھر عوام اپنا فیصلہ سنائے گی, تو اس لیے وہ مسلسل اپنے آپ کو جنگ میں رکھنا چاہتے ہیں. اسرائیل بھی سر ایسے ہی کرتا رہا, نیتن یاہو کو اگر آپ دیکھیں, اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے. حکومتیں اور جو فوجی قیادت ہے وہ اسے استعمال کرتی ہے, یا پھر ایسی حکومتیں جن کی پیچھے فوج کھڑی ہو, اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو, وہاں پہ بھی آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت الیکشن کے. یہی کہا جائے گا نا, ہم جو قومی سلامتی کے فیصلے ہیں وہ ہم کریں گے. یہی آپ کے پاس ایک اصول ہے, چونکہ اگر حکومت آ گئی, جمہوری حکومت یا نئی حکومت آ گئی, تو پھر آپ کو تو چلتا کیا جائے گا. پھر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا احتساب شروع ہو جائے اور احتساب بڑا سخت ہوگا. تو اس میں یہ بھی ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے. میں آپ کو دوستوں یہ بھی خبر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو چیئرمین صاحب ہیں بیرسٹر گوہر, دل تو نہیں کر رہا کہ میں ان کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں یا یہ جو کہہ رہے ہیں, لیکن کیونکہ خط انہوں نے لکھا ہے اور چیئرمین سینٹ کو خط لکھا ہے, یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. عمران خان ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ڈیالہ جھیل میں قید تنہائی میں رکھنے اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لینے کے لیے فوری طور پر ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا. خط میں کہا گیا کہ بطور سینیٹرز انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شہری, بالخصوص سابق وزیر اعظم اور قومی اسمبلی کے منتخب رکن کی جیل میں حالت کا جائزہ لیں. پارلیمانی کمیٹی کے لیے سینیٹر علی ظفر, حامد خان, اعظم سواتی اور مشال اعظم کے نام جو ہیں, میرا خیال ہے مشال یوسفزئی کی بات کریں کہ نام تجویز کیے گئے. اب مشال یوسفزئی ایک اور بہت کنٹروورشل نام ہے پاکستان تحریک انصاف میں. جب تک یہ معاملات کسی طرف رکیں گے نہیں, آپ اس تحریک کو سر کبھی بھی کامیاب نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لوگ نکلیں گے, ضرور عمران خان کی کال آ جائے نکلیں گے, کوئی اس میں شک نہیں ہے, اور ان لوگوں کو نکلنا چاہیے, کیونکہ یہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ نہیں, یہ پاکستان کی آزادی کا معاملہ بھی ہے. سب کچھ ہوگا, لیکن قیادت اگر آپ کو چھوڑ کے چلی جائے, اور قیادت کون سی ایسی ہوگی جس پہ آپ نے یقین کرنا, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ اسد کیسر اور تحریک تحفظ پاکستان ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے, اور 20-21 دسمبر کو اسلام آباد میں قومی مشاورتی کانفرنس کا اعلان ہوا ہے. اچھا, اب اس میں کام انہوں نے یہ کیا ہے, وہ کام سر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان پیپلز پارٹی سے بات شروع کی ہے, اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا. پروگرام سر ویڈیو کافی لینتھی ہو رہی ہے, میں آپ کو نا کوئکلی ایک کمپیریزن آپ کے سامنے رکھ دوں. اور کمپیریزن سر یہ ہے کہ آج پاکستان میں 2 دنوں سے آپ رجب بٹ کے حوالے سے خبریں دیکھ رہے تھے, میں نے کل اس کے اوپر رپورٹ بھی کیا کہ کس طرح سے ملک بدر ان کو کیا گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے ملک بدر نہیں کیا گیا, اگر ملک بدر کیا گیا ہوتا تو میں بزنس کلاس میں تو نہ آتا. سر یہ آپ کی مرضی ہے, چاہے آپ بزنس کلاس میں آئیں, چاہے آپ جہاز کے اوپر بیٹھ کے آئیں یا پورا چارٹرڈ پلین کر لیں, اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو. اور اسے میک شور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو برٹش ایئر ویز ہے نا سر, برٹش ایئر ویز, آئی تھنک کہ یہ اسلام آباد ایک تو جاتی ہے, اور دوسری طرف یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب ایسے پیسنجرز ہوتے ہیں ان کو برٹش ایئر ویز میں بٹھایا جاتا ہے, چونکہ برٹش ایئر ویز برٹش سرکار ہے, تو وہ میک شور کرتے ہیں کہ یہ بندہ واپس نہ آ جائے اور اس کو ان کے ملک کے حوالے کر کے آئیں. تو یہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ, کل میری وکیل سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی. اور دوسرا کام یہ ہوا کہ رجب بٹ صاحب جو ہیں آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں تو سر جو ان کا پروٹوکول تھا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا. ان کی گاڑی بغیر نمبر پلیٹ کے ہائی کورٹ کے اندر داخل ہوتی ہے, پھر ہائی کورٹ سے باہر بھی آ جاتی ہے, اور پھر ایک صاحب وہاں پہ موجود تھے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ علیم خان کی پارٹی کے رائٹ ہینڈ ہیں, ان کے رائٹ ہینڈ ہیں, لاہور سے ان کا تعلق ہے, اور وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پر آئے. دوستو یہ سہولیات عمران خان کو تو نہیں تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ دوستوں کو بھی یاد ہوگا, اس وقت اسکرین کے اوپر وہ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں, جب عمران خان کو گولی لگی, عمران خان چل نہیں سکتے تھے, تو پاکستان مسلم لیگ نون نے, پیپلز پارٹی نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ سر یہ سب فیک ہے, جھوٹ ہے. بندے نے سزا بھی ہو گئی 14 سال کی, اور پھر آپ نے اس کے خلاف کیس بھی چلایا, سب کچھ کیا, لیکن کہا جاتا ہے جی کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں, کچھ نہیں ہوا.
عمران خان کی جو حالت تھی، جو زخم تھے وہ آپ نے دیکھے، اور بیانیہ بن رہا تھا. ہائی کورٹ کے احاطے میں آپ کو گاڑی لے جانے کی اجازت نہیں تھی. جج صاحب کے پاس گئی پی ٹی آئی، انہوں نے کہا کہ سر وہ تو چل نہیں سکتے. انہوں نے کہا نہیں، جب تک وہ میرے سامنے نہیں آئیں گے نا میں ضمانت نہیں دوں گا. اچھا ضمانت نہیں دیں گے؟ پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ رش بہت ہے، گاڑی اندر نہیں آنے دے رہے. انہوں نے کہا اچھا چلیں بلائیں سیکیورٹی افسر کو. سیکیورٹی افسر آتا ہے، پھر گاڑی کو اندر آنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن ہائی کورٹ کے دروازے پر روک لیا گیا. پھر ویل چیئر پہ بٹھا کے عمران خان کو صرف جج صاحب نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا دیدار کرنا تھا. ان کو لے کر گئے، ضمانت کی اس کو دے دی جاتی ہے، اور پھر وہ ہائی کورٹ سے باہر ہے. اسی طرح عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں بلایا گیا، اور پھر وہاں پہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ نے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح کالر سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، گاڑی میں ڈالا گیا، گرفتاری ہوئی. پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر ایک اور عدالت میں عمران خان کی گاڑی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا. جوڈیشل کمپلیکس تھا جی غالباً، جس میں آپ مراد سعید صاحب کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ لیفٹ رائٹ پورے جو ہے وہ سکین کر رہے تھے. بڑی بڑی آنکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ان کی. اور گاڑی اندر نہیں جا سکتی کیونکہ یہ عمران خان کی گاڑی تھی، لیکن رجب بٹ کی گاڑی جا سکتی ہے. رجب بٹ کہتا ہے جی میں نے لفٹ لی ہے. یہ کون سی گاڑی تھی جس کا نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے، اور ایک عدالت سے گاڑی نکلتی ہے؟ دوستو اس ملک کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اس ملک میں ایک جج کا بیٹا 2 بچیوں کو اپنی گاڑی کے نیچے رون دیتا ہے، پوری ریاست اس کو سپورٹ کرتی ہے، پورا نظام اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے. نہ ایف آئی آر ڈھنگ کی کاٹی جاتی ہے، نہ دہشت گردی کی دفعات ہے. یعنی 3-4 دن کے اندر یہ کیس جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا. لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کے بیانیے کے خلاف کھڑے آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کے کیسز کو رگڑا لگایا جاتا ہے. ان کو رگڑا ہر عدالت میں لگتا ہے کہ اینوی پڑھو نا ذرا. اور پھر ایک رجب بٹ صاحب جو آگے ہیں نا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اس پہ کافی زیادہ لوگ بات بھی کر رہے تھے. میں نے اس پہ پہلے اس پہ کوئی اپنا انپٹ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا. لیکن پاکستان میں ایک اس سے پہلے بھی ایک صاحب ٹک ٹاکر ہیں، ان کا کوئی چینل انہوں نے مجاز چینل کوئی بنا دیا جی. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آ گئے، پھر ڈکی بھائی کی بھی رہائی ہو گیا. آئی ڈونٹ نو، ایسا لگتا ہے یہ کہ چونکہ پاکستان کی یوتھ ان کو دیکھتی ہے، ہمارے بچے ان کو دیکھتے ہیں، تو ان کے ذریعے اب شاید کوئی ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ بنایا جائے پاکستان میں عمران خان کے خلاف. تو یہ جو بات شروع میں نے کی نا کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، عمران خان کی منتقلی کسی اور جیل میں، کیونکہ ان سے بیانیہ بن نہیں پا رہا، نہ یہ مقابلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ سچائی کا جھوٹ سے سر مقابلہ کبھی نہیں ہوتا. سچ ہمیشہ اس کی جیت ہوتی ہے. وہ ہمیشہ دنیا کے سامنے آپ اسے چھپانے کی کوشش کریں، وہ کبھی نہ کبھی باہر آتا ہے. عوام کے سامنے آپ کی حکومت جو ہے اور آپ کی حکومت کی سچائی کھل کر پچھلے 3 برسوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بار بار سامنے آ رہی ہے. آپ نے کہا کہ معیشت بہت ٹھیک ہے، اور معیشت جو ہے وہ اچھے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں. اب آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی بھی آپ کو خبر دے دیتے ہیں کہ اس وقت آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے جی کہ پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کا امکان ہے. مہنگائی کی شرح 4.5% سے 6.3% تک پہنچ سکتی ہے. جون 2026 میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 8.9% تک. مہنگائی کی شرح جون 2025 میں 3.2%. کے پی کی دستک ایپ نے 17 ممالک کو پیچھے چھوڑ کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں. اور ڈیجیٹل گورننس کا عالمی سطح پر اعتراف ہو رہا ہے. آپ تو کہتے تھے کہ بیڈ گورننس ہے. بیڈ گورننس کیا ہے کہ عمران خان سیاست پہ بات کرتا ہے. بیڈ گورننس یہ ہے کہ یہ بہنیں جو ہیں باہر ڈالا کے جاتی ہیں، لہٰذا ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو یہ انہوں نے ایک دلیل نکالی ہوئی ہے کہ ریاست کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے. مجھے نا یقین کریں ان لوگوں پہ رحم آتا ہے، یہ جو لوگ سارا دن بیٹھ کے بیانیہ بناتے ہیں. اون چودھری صاحب بھی آ گئے کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو جا کر بتاؤں گا کہ ان کے ملک کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا. سر یہ آپ بھی کوشش کر لیں، لوگ پھر آپ کو بھی آپ کے جو کریڈینشیلز ہیں وہ ضرور یاد کروائیں گے کہ آپ ماضی میں کہاں کس کے ساتھ کیسے سٹینڈ لے کر کھڑے تھے، اور آج آپ کہاں پر کس کے ساتھ اور کس وجہ سے کھڑے ہیں. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. آپ سے اگلی ویڈیو میں اب کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.